अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्लाह खान। आम इंतखाबात में सिर्फ एक माह रह गया है, लेकिन अब तक वो रिवायती गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही जो मुल्क में आम तौर पर इलेक्शन के मौके पर नज़र आया करती है। जगह जगह बैनर्स और पोस्टर आवेजा कर दिए जाते थे, जगह जगह इलेक्शन ऑफिस भी बन जाते थे, हर तरफ कॉर्नर मीटिंग, जलसे जुलूस और रैलियां भी निकल रही होती थी। थोड़े बहुत जलसे जुलूस और वर्कर्स कन्वेंशन तो अब भी नजर आ रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर ऐसा लग रहा है कि आम इंतखाबात नहीं बल्कि किसी हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। ना ही सियासी जमातें सरगर्म हैं और ना ही आवाम को कोई दिलचस्पी नजर आ रही है। इंतखाबी मुहिम में गर्म जोशी क्यों नजर नहीं आ रही, इन्हीं तमाम सूरत हाल पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। आपको भी बताएं कि आम इंतखाबात में सिर्फ एक माह ही है। कराची में आवाम का कहना है कि महंगाई से जान छूटे तो ही हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, मसाइल कम होंगे तो ही हम आगे इलेक्शन की बात करेंगे। मसाइल है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तमाम तफसीलात पर कराची से रिपोर्ट तैयार की गई है। नाज़रीन, सबसे पहले वो दिखाते हैं। आम इंतखाबात में एक माह का वक्त रह गया, मगर अभी तक सियासी माहौल गर्म नहीं हुआ। सियासी जमातों के जलसों में जोश और खरोश दिखाई नहीं देता। अवाम भी सियासी सरगर्मियों से लाताल्लुक नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अपने मसाइल से ही जान नहीं छूट रही, इंतखाबात की तैयारी कैसे करें। अभी आपको ग्राउंड के ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी नजर नहीं आ रही तो पॉलिटिकल पार्टी नजर आएगी तो जलसे जुलूस होंगे ना। आवाम तो मायूस है। आपने आवाम को गैस बिजली पानी के अंदर उलझा के रखा हुआ है। आवाम के पास आपकी जलसों में शिरकत करने का टाइम थोड़ी है। नाजोबाद हो या सरजानी, लियारी हो या किमाड़ी, कोरंगी हो या औरंगी में भी इलेक्शन की रवायती गहमा गहमी मान है। इलेक्शन जो है ना, मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि इलेक्शन हो। कोई ना कोई ऐसा मिसहैप करेंगे जिससे इलेक्शन मुलतवी हो जाए। ठीक है, इलेक्शन तो होने चाहिए क्योंकि ये मुल्क के लिए बेहतरी होगी। इलेक्शन जब तक नहीं होंगे तो मुल्क के हालात भी सही नहीं होंगे। बाद शहरियों का शिकवा है कि इंतखाबात से पहले सियासी रहनुमा जो वादे और दावे करते हैं उन पर अमल नहीं होता, इसलिए सियासतदानों के पीछे जान हल्कान करने का क्या फायदा। आवाम का कहना है कि इलेक्शन से ही मुल्की हालात बेहतर होंगे, माशी इस्तेहकाम आएगा, लेकिन इलेक्शन कब होंगे ये आवाम में भी एक सवाल है। नाज़रीन, मज़ीद आवाम का क्या कहना था ये जानते हैं। अभी अनसर्टेनिटी है मुल्क में। अभी डिसीजन नहीं हो रहा कि कौन कौन सी जमातें पार्टिसिपेट करेंगी। खासकर पीटीआई के इशू बहुत सारे हैं। पीएमएल-एन है, ये बिल्कुल खामोश है। मेरा ख्याल है इनकी टिकटों का डिसीजन होने के बाद ये इंशाल्लाह ताला ना ये इसको प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगी। कुछ लिमिटेड से है, लोग उनको फ़ायदा दिखाई दे रहा तो एक्शन में प्रकार से पीछे ही है फिलहाल। अब नून लीग अच्छी खासी बड़ी जमात है, वो पीछे हटी हुई है। सिर्फ जो है पीपल पार्टी आगे आई हुई है थोड़ी। पीटीआई की तो वैसे ही उन्होंने डिस्टेंस लगा रखी है, और जो छोटी मोटी जमातें हैं उनको तो हाल ही कोई नहीं सही। इलेक्शन का माहौल इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि आम जो आदमी है वो गैर यकीनी सूरत हाल देख रहा है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, जबकि दूसरी तरफ सेनेट के चंद सेनेटर जो है वो 14 सेनेटर वो करारदाद पेश करते हैं कि सेनेटर डिले हो। और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान भी वो भी कह रहा है कि इलेक्शन डिले हों। तो इस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल जो पैदा हो गई है। इलेक्शन तो बहरहाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 8 फरवरी को होंगे, पत्थर पर लकीर है। लेकिन अब इसमें सवाल ये भी है कि वो कौन सी ताकतें जो इलेक्शन में इल्तवा चाहती हैं। तो अवाम तो ये चाहती है कि इलेक्शन हो, क्योंकि मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है, महंगाई है, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन वक्त पर इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए भाई, क्योंकि जब अदालत ने क्लियरनेस दे दी है तो हमें लगता है कि होने चाहिए, क्योंकि फिर ही आवाम के लिए फ़ायदा है। जिस तरह के ये फैसले आ रहे हैं, हमें नहीं लगता कि इलेक्शन 8 फरवरी के होंगे। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आम पाकिस्तानी सोच को या पाकिस्तानी अवाम को ये महसूस हो रहा है कि 8 फरवरी से पहले ये फैसले इलेक्शन के कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें नहीं पता वो कोविड की सूरत में कैंसिल होंगे या वो किसी और मामले में कैंसिल होंगे। सर, इलेक्शन होनी चाहिए। पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़म न होगा तो जमहूरियत के लिए बेहतरीन है कि सबको इलेक्शन लड़ने का मौका देना चाहिए। अवाम की एक कशमकश है नाजरीन, जो आपने अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देखी कि कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि चीफ जस्टिस ने कह दिया, लेकिन यहाँ पे ये भाम भी है कि 14 सेनेटर्स ने इलेक्शन ना होने की करारदाद भी मंजूर की थी। हमारे साथ बात करने के लिए तारिक चौधरी मौजूद हैं, उनके साथ है सलीम शेख, ब्यूरो चीफ लाहौर। तारिक चौधरी की तरफ सबसे पहले रुख करेंगे। तारिक साहब, वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद हैं, बड़ा शहर है, आपके इर्द गिर्द आप कैसा माहौल देख रहे हैं इलेक्शन का? इससे पहले भी आपने काफ़ी इलेक्शन कवर किए, तो हमेशा इसी तरह का माहौल होता है या ये वेरिएशन कोई डिफरेंट है? देखिए, ये इलेक्शन इस लिहाज से वाकई डिफरेंट है। अभी तक हमें अवामी सतह पर जोशो खरोश नहीं नजर आता, गैर यकीनी किसी कैफियत है, इसलिए कि अभी तक जो बड़ी 3-4 जमातें हैं
نہ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس فائنل کیے ہیں، نہ یہ پتا ہے کہ کس نے کس سلسلہ لڑنا ہے، یہ بھی ابھی معلوم نہیں ہے کہ بعد میں کس سے الائنس کرنا ہے، کون سی جماعت ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے، کون سی جماعت ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہی جی اگر ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے تو کون سی سیٹوں پر ہے، ابھی تک کی ساری دو مدوں کی کیفیت ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو ہائی پروفائل لیڈرز ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، بہت سے سینیٹرز ہیں، وہ بار بار خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کو عوام تک پہنچنے کا، عوام سے بات کرنے کا، عوام سے مکالمہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا، یعنی رابطہ عوام میں دشواریاں آ رہی ہیں۔ کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جن کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، دھمکی ہمیں لیٹر بھی مل رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسے عوامل ہیں جن کی بنیاد پر ابھی تک الیکشن کا ماحول جم نہیں سکا۔ پھر بہت سخت سردی ہے اسلام آباد میں بھی، پنجاب میں اور باقی صوبوں میں بھی، جہاں روایتی طور پر برف باری ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں یہ مری اور یہ بلیات کا علاقہ ہے، جو بلوچستان کے علاقے ہیں، اس کی وجہ سے بھی راتوں کو کارنر میٹنگ ہے، جلسے وغیرہ کی سچویشن پیدا نہیں ہو سکی۔ اب ہم سن رہے ہیں کہ اگلے ہفتے سے شاید مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے میدان میں نکلے گی اور نکل کے جلسے کرے گی، ریلیاں کرے گی، ہو سکتا ہے پھر ایسی مہم بن جائے۔ ابھی تک جو ہے بہت سے چودھری صاحب آپ نے کہ اب ہم سن رہے ہیں اور ذرائع کے مطابق کہ مسلم لیگ نون بھی میدان میں اگلے ہفتے سے نکلے گی، لیکن طارق صاحب یہی بتایا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون اس مہینے جو جنوری کا مہینہ ہے اس میں 26 سے زیادہ جلسے کرے گی، لیکن ابھی بھی ان کی جلسے کی کوئی ڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ سلیم شیخ بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم شیخ کیا کہیں گے، انتخابات میں صرف ایک مہینہ یا یوں کہیں کہ ایک مہینے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے، پھر بھی انتخابی ماحول پیدا نہیں ہو پا رہا؟ جی دیکھیے، جو ابہام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ٹکٹ تقسیم نہیں ہوں گے نا تب تک یہ ابہام جو ہے وہ موجود رہے گا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ٹیکنیکلی یہی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب تک ان کو ٹکٹ نہیں ملے گی تب تک وہ جو الیکشن کا میدان ہے اس میں نہیں نکلیں گے۔ لیکن اب آہستہ آہستہ جو ہے یہ معاملہ تھوڑے سے جو ہے وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور اب ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جمعرات تک جو ہے وہ اپنے جو امیدوار ہیں ان کو ٹکٹیں دے دے گی، لیکن جب تک ٹکٹیں نہیں دی جائیں گی تب تک یہ ابہام اسی طرح موجود رہے گا۔ ہم نے لاہور میں آج پورا تقریباً سروے کیا ہے اور کہیں بھی کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ الیکشن کی کمپین نظر نہیں آئی ہے۔ تمام جو روڈ ہیں بڑے بڑے ان پر جو ہے کسی بھی قسم کے جو بینرز ہیں وہ آویزہ نہیں کیے گئے، کسی کینڈیڈیٹ کی طرف سے جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ کمپین ابھی تک سامنے نظر نہیں آئی۔ ایک دو کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اپنی کمپین کا جو ہے وہ باضابطہ طور پر آغاز کر دیا، لیکن اس میں بھی جو ہے وہ یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سے حلقے سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور کس سیٹ پر لڑ رہے ہیں، لیکن صرف یہ جو ہے وہ اپنے امیدوار ہونے کے لیے جو ہے وہ بینرز وہاں پر جو ہے آویزہ کر دیے گئے ہیں۔ اور آئندہ جو آنے والے جو دن ہے اور 13 جو جنوری ہے اس کے بعد جو ہے یہ الیکشن کا ماحول جو ہے وہ 13 جنوری کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا ماحول اس میں کچھ چینجز آئے گی۔ ساتھ ہی رہیے گا، سلیم شیخ ہمیں جوائن کیا ہے فرزانہ علی بیورو چیف پشاور سے۔ فرزانہ، صدر نے کہا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، چیف جسٹس آف پاکستان بھی کہہ رہے ہیں، تمام جماعتوں کے سربراہان کا بھی یہی کہنا ہے کہ الیکشن ہوں گے، لیکن یہ الیکشن ہوتے ہوئے کہاں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، الیکشن ہوتے ہوئے تو یقیناً نظر آنے چاہیے، اور جس طرح وثوق کے ساتھ ہر ایک کہتا بھی ہے کہ الیکشن ہوں گے، آپ نے بلاول بھٹو کی بھی بات سنی ہوگی کہ وہ کہہ رہے تھے پتھر پہ لکیر ہے، تو سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہو یا اداروں کے سربراہان وہ کہتے تو نظر آتے ہیں کہ الیکشن 8 کو ہی ہوں گے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس قسم کی جو ایک گہما گہمی ہے یا وہ ایک کنفرم سچویشن ہے وہ ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی۔ آپ خیبر پختونخوا کو ہی لے لیں، پختونخوا میں آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف ہے، اس کے بعد JUI ہے، اور پھر ANP، اور اس کے بعد باقی ساری جماعتیں، لیکن چونکہ نون لیگ اور تحریک انصاف کا اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک تو ان کا ٹکٹوں کا فیصلہ بھی نہیں ہوا، باقی جماعتوں کا۔ فرزانہ علی ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ممبر رابطہ کمیٹی حسان صابر نے۔ سر، بڑی جماعت ہے، بڑی جماعتیں اب نہیں ہیں، لیکن آپ کی جماعت کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ بھی ہو گیا، مصطفیٰ کمال بھی ایک سٹیپ پیچھے ہٹ گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں، اس کے بعد کی کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑی سی اس میں تصحیح کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کمال بھائی نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ دستبرداری کا اعلان کر رہے ہیں، اور نہ ہی ابھی کوئی ایسی بات ہوئی۔ کل رات تک جو نون لیگ سے ہماری کوارڈینیشن کمیٹی جو ہماری مشاورتی اجلاس تھا اس میں ہم نے NH 242 کے حوالے سے اپنی اپنی رپورٹس ہم نے میڈیا کے سامنے بھی بتائی تھی۔ بات رانا مشہور صاحب نون لیگ سے تھے اور یہاں سے ہمارا ڈیلیگیشن MQM کا تھا،
اور ہم نے اس میں یہ اپنی جتنی بھی رپورٹس ہیں انہوں نے اپنے پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو اور ہم نے اپنی پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو یہ ہم نے سبمٹ کر دیے، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی بھائی اور نون لیگ کی طرف سے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب آپس میں مشاورت کر کے طے کریں گے۔ تاحال ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، اور یہ بالکل ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا، آپ کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ ایم کیو ایم کی کیمپین کیسی جا رہی ہے یہ بتائیے گا، اور نون لیگ کے ساتھ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات ہیں اس پر آپ نے اپنے ووٹرز کو، کارکنان کو اعتماد میں لیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ سندھ کے حوالے سے بات کریں تو سندھ میں تو پیپلز پارٹی شاید اب یہ سوچ کے بیٹھی ہے کہ اس کو کسی نہ تو کام کی ضرورت ہے نہ کیمپین کی ضرورت ہے، لہٰذا سندھ کے اندر بشمول کراچی کے جو کیمپین، الیکشن کیمپین ہے وہ آج سے 2 مہینے پہلے ایم کیو ایم نے ہی اسٹارٹ کیا۔ ایم کیو ایم نے اپنا انتخابی منشور بھی پیش کیا، اپنے کینڈیڈیٹس بھی جن کے فارم سبمیشن بھی ہوئی، اور وہ بڑی تعداد میں جو ہے ہم نے اپنے یو سی وائز جو ہے آفیسز کو ہم نے کھولا ہے۔ ہم علاقوں کے اندر گراؤنڈ لیول کے اوپر چھوٹے جلسے، چھوٹے کارنر میٹنگز ہم تواتر کے ساتھ ارینج کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ایم کیو ایم وہ واحد اس وقت نمائندہ جماعت ہے جس نے ایک ڈیجیٹل اور صاحب رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں، سر ساتھ ہی رہے گا، میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اسامہ رضی نے، 236 کے امیدوار بھی ہیں جبکہ نائب امیر جماعت اسلامی بھی ہیں۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر کیا کہیں گے، کسی اب الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن آپ کی جماعت کا موقف ہے کہ آپ کو تو لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں مل رہی، آپ کی جماعت کی اس الیکشن کے حوالے سے تیاری کیسی ہے؟ دیکھیے، بہت شکریہ آپ کا۔ انتخابات کے بارے میں اس طرح کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے یا پیدا کر دی جاتی ہے کہ جیسے کہ یہ کوئی خیراتی چیز ہے، اضافی چیز ہے، کوئی کروا دے تو اس کا احسان ہے، نہیں کروائے تو کوئی کسی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، جبکہ یہ ملک جو ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یعنی یہ یہاں پہ بالادستی جو ہے وہ اسلام کی ہے، اور اس میں جو اس ملک کے مالک ہیں وہ جمہور ہیں، لیکن جمہور کے حق حاکمیت کو اتنا زیادہ مذموم کر دیا گیا ہے، اتنا ابہام پیدا کر دیا گیا ہے کہ لوگ اس صورتحال کو قبول کر کے اور ایک ماتحتی والی زندگی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ گزاریں۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق پاکستان کے پورے نظام کو چلنا چاہیے، اور آئین اور قانون میں انتخابات کے حوالے سے جو بھی تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، اور آئین اور قانون کا مطلب ہے عوام کی حاکمیت، عوام کا حق حاکمیت، اور ریاست کا مطلب عوام ہے، عوام کا مطلب ریاست ہے۔ یہ چیز اسٹیبلش ہے، ہونی چاہیے، اور یہ آئین پاکستان کا تقاضا یہی ہے، یہی اس کی روح ہے۔ لہذا انتخابات اس ملک کے 24 کروڑ انسانوں کا بنیادی حق ہے، اور وہ ان کو آئین اور قانون کے مطابق ملنا چاہیے، اور اس میں کوئی ابہام پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس حوالے سے پوری طرح سے فیلڈ میں موجود ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں تو ہم بھی جاتے ہیں، لیکن عوام کے اور بھی مزید بنیادی حقوق بھی ہیں۔ ساتھ ہی رہیے گا، نائب امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر اسامہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں جوائن کیا ہے اس وقت سینیٹر کامران مرتضیٰ، رہنما JUI نے۔ کامران صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر الیکشن ملتوی ہو جائیں ایسا آپ کے رہنماؤں کا، سربراہ JUI کا بھی کہنا ہے، کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا سیکیورٹی تھریٹس بھی ہے اور موسم بھی نہیں ہے اس وقت جس میں الیکشن کروایا جائے۔ خدا کر کے تو الیکشن ہو رہے ہیں، تمام جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ الیکشن ہو جائے، لیکن صرف آپ کی پارٹی نہیں چاہ رہی الیکشن ہو، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہماری ایک رائے ہے اور 2 حوالوں سے ہے وہ رائے۔ اس وقت کسی پارٹی کو وہ تھریٹس درپیش نہیں ہیں جو ہمیں درپیش ہیں۔ جس طرح سے شادتیں ہماری ہوئی ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہوئی ہیں، جس طرح سے ہر روز ہماری موومنٹ پہ قدم لگتے ہیں وہ کسی اور پہ نہیں لگے۔ تو ایک رائے بھی ہے، مگر اس کے ساتھ وہ 2 فولڈ ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بات بھی کی ہے، دوسری بات کو شاید وہ اتنا وزن نہیں دے رہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تھریٹس کا مسئلہ ہے، الیکشن کا ماحول نہیں ہے، موسم نہیں ہے، مگر اس کے باوجود الیکشن ہوئے تو ہم میدان میں اتریں گے مقابلہ۔ سر آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں آپ لوگوں کو، موسم بھی نہیں ہے، لیکن سیاسی مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ الیکشن سے ہی بھاگ رہے ہیں۔ سیاسی مخالفین کا جو جی چاہے وہ رائے دیں، وہ ان کا حق ہے، وہ مگر یہ ان کا جو سوچنا ہے وہ غلط ہے۔ وہ اس کو پروپوگیٹ کر رہے ہیں، الیکشن سے نہیں بھاگ رہے، بلکہ یہ 2 حوالوں سے اگر ان کو تھریٹ ہوتی تو شاید ان کی چیخو پکار جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوتی،
ہم تو بڑے آرام سے بڑے تسلی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا معاملہ سامنے رکھ رہے ہیں. ہمارے صرف ایک جلسے میں 84 لوگ شہید ہوئے ہیں, 200 لوگ زخمی ہوئے. اللہ نہ کرتا کہ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوتا. پھر اگر خدا نخواستہ ایسی بات ہوتی تو پھر ہم ان کو سنتے کہ یہ پھر اس الیکشن کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کہا کہ مخالفین اگر جو الزامات لگا رہے ہیں شاید ان کو وہ سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہوں گے, لیکن اگر ہم بات کریں 2008 کی, 2013 کی, 18 کی, تو اس وقت کے حالات اس سے زیادہ خراب تھے. تو اب 2024 کے مقابلے میں اس وقت امن و امان زیادہ خراب ہم کہہ سکتے ہیں. سیکیورٹی فورسز نے بھی بہت قربانیاں دی اور اب یہ امن تو قائم ہو گیا. کہ آپ کو ابھی بھی سیکیورٹی فورسز پہ کچھ بھروسہ نہیں ہے؟ کیا امن قائم ہو گیا ہے آپ کے خیال میں؟ لیکن 2013 والی سچویشن, 2008 والی سچویشن تو نہیں ہے اس وقت. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ کو ممکن ہے کہ وہ 2013 والی یا 8 والی سچویشن کسی اور دوست کے لیے, کسی اور پارٹی کے لیے شاید اس وقت اچھی یا بری ہوگی. اس وقت اچھی یا بری جو ہے وہ ہماری ہے, اور جس کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کا اپنا رائے دینے کا, اپنا نقطہ نظر دینے کا وہ حق یقیناً رکھتا ہے. لیکن اگر آپ کا مطالبہ نہیں مانا گیا, جو کہ ابھی تک یہی امکان ہے کہ 8 یہ فیب کو ہی ہوں گے الیکشن, تو پھر آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ آپ کی پارٹی تیاری میں نہیں ہے اس وقت؟ مولانا بتا چکے ہیں, اور مولانا اگر بتا چکے ہیں تو اس کے بعد میں کچھ بھی کہوں تو وہ جو ہے وہ اس میں ریلیونٹ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود اگر الیکشن ہوئے تو ہم حصہ لیں گے. ٹھیک ہے ناظرین, پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا. ہمارے ساتھ موجود صابر صاحب, ممبر رابطہ کمیٹی, ان کے ساتھ نائب امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر اسامہ اور حسان صابر. آپ تینوں کے وقت کا بہت شکریہ. تمام نمائندگان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. اپنا ناظرین فیڈ بیک پروگرام کے حوالے سے ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.